इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 486 मुलाहिज़ा फरमाएं। इसमें नाज़ों के लिए भी नए कपड़े थे जिनको अभी तक पहनने की नौबत नहीं आई थी। पुलिस की वर्दी में वो बेहद मुदी का खेल नजर आती थी। देखने वाले इतने नरमो नाजुक और दुबले पतले पुलिस मैन को देख कर भी हैरान होते थे और उसकी ढीली डाली वर्दी को देख कर भी फिर जब वो बात करती थी तो सारा पोल खुल जाता था और उसकी वर्दी शकूक पैदा करती थी क्योंकि जनाना पुलिस की वर्दी ही अलग थी। गालिब और नाज़ो अभी चंद कदम दूर ही गए थे कि पुलिस की एक गाड़ी खम से कुछ फासले पर आकर ठहर गई। उसमें आगे ड्राइवर के साथ कोई इंस्पेक्टर के ओहदे का अफसर माइक लिए बैठा हुआ था और न जाने किससे वायरलेस पर गुफ्तगू कर रहा था। जिस गाड़ी में हम बैठे हुए थे उसके शीशे स्याही माइल सुरमई थे। चुनाचे गाड़ी के अंदर से बाहर सब कुछ दिखाई देता था, लेकिन बाहर से देखने वालों को गाड़ी में सिर्फ अंधेरा नजर आता था। अगर गाड़ी के शीशे शफाफ होते तो उसमें इस तरह सरेआम एक डाकू पर रिवॉल्वर तान के मैं नहीं बैठ सकता था। अचानक मुझे डाकू मोहम्मद खान उर्फ खूनी खान के चेहरे पर तशवीश और परेशानी के आसार नजर आने लगे। ये तो वही गाड़ी है। कौन सी गाड़ी? मैंने तजाहिल आरफाना से काम दिया जो मेरे पीछे लगी हुई थी। ये सीधे यहाँ कैसे आ पहुंचे? मैंने भी फिक्र में मुबतला होकर सोचा। मालूम नहीं, किसी ने मुखबरी ना की हो, खान ने कहा। और इस वक्त वो मुझे वाकई खौफ से कोने में दुबक जाने वाला चूहा लगा। पुलिस की गाड़ी हमसे 20 गज के फासले पर रुकी हुई थी और उसके पिछले हिस्से में बैठे हुए बंदूक बरदार सिपाही कूद कूद के बाहर आ रहे थे। मैंने खान से कहा, खामोश बैठे रहो, ये लोग तुम्हें देख नहीं सकते। शीशे बंद हो तो गाड़ी खाली लगती है। उसने सारी लाया मगर उसके माथे पर फिक्रमंदी की शिकनों का जाल बदस्तूर गहरा रहा। उसने फिर कहा, ये यहाँ कैसे पहुँच गए? मैंने कहा, मुझे यकीन है कि हमारे ताकुब में कोई नहीं था। वो गाड़ी किसकी थी जो तुमने छोड़ी थी? वो मैंने छीनी थी और पुलिस ने इत्तफाक से मुझे उस गाड़ी में देख लिया था। खान ने कहा, गाड़ी छीनते वक्त देख लिया था? नहीं, एक चौक से गुजरते हुए मैं सिग्नल पर ट्रैफिक जाम में फंस गया था। वहां पुलिस की ये गाड़ी मुझसे कुछ दूर आके ठहरी। इधर सिग्नल खुला, उधर एक खबीस इंस्पेक्टर ने उंगली से मेरी तरफ इशारा किया, उसी ने जो अब माइक लिए बैठा है। इसलिए तुमने वो गाड़ी वहां छोड़ दी थी? हाँ, मैं समझा था तुम पुलिस वाले हो, तुम्हें अपनी डाल बनाना चाहता था मैं। खान ने कहा। मैंने कहा, यानी तुम आसमान से गिर के खजूर में अटक गए? वो कैसे? खूनी खान ने बेख्याली में कहा, तुम पुलिस से बचना चाहते थे और फंस गए ऐसे लोगों के साथ जो पुलिस के भी बाप हैं। ये मामला कुछ गड़बड़ है। एक और गाड़ी भी आ गई है पुलिस की। डाकू मोहम्मद खान ने परेशान होकर कहा। दूसरी गाड़ी सपना रेस्टोरेंट से 20 गज पीछे ठहर गई थी और उसमें आने वालों ने भी मुहासरे के अंदाज में पोजीशन संभाल ली थी। पुलिस वाले जब आला अफसरान की निगरानी में कोई कार्रवाई संजीदगी से करते हैं तो उनकी तेजी का ड्रामा काबिले तीर होता है। देखने वालों को यूं महसूस होता है जैसे इस महकमे का काम चोरी और हराम खोरी से तो दूर का भी ताल्लुक नहीं। बज़ाहिर आगे पीछे खड़ी हुई दोनों गाड़ियों के दरमियान राब्ता कायम था और उनके तेवर बताते थे कि वो सपना रेस्टोरेंट का मुहासरा करने का इरादा रखते हैं। उनकी नज़रें बार बार रेस्टोरेंट के दरवाजे को देख रही थी। यह ख्याल मेरे लिए भी बाइसे तशवीश होने लगा था। अगर ये कोई आम ईरानी होटल होता तो वो इतना तकल्लुफ़ ना करते। वो बंदूकें उठा के दंदनाते अंदर जाते और मतलूबा मुल्जिमान के अलावा भी जो हाथ लगता या उन्हें मशकूक नज़र आता उसे बांध लाते। मगर ये एक फर्स्ट क्लास रेस्टोरेंट था जिसके बाहर कारों की कतारें गवाह थी कि अंदर आम लोग नहीं मिलेंगे और किसी कानूनी इख्तियार के बगैर वो अंदर दाखिल होंगे तो खुद पकड़े जाएंगे। शायद अभी तक उन्हें ये कानूनी इख्तियार हासिल नहीं हुआ था। अब मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया था कि पुलिस ने इतने कम वक्त में सपना रेस्टोरेंट तक रसाई कैसे हासिल कर ली और वहाँ वो डाकू मोहम्मद खान को पकड़ने के लिए आए हैं या MRS के मुअज़्ज़ज़ अरकान को गिरफ्तार करना चाहते हैं। पुलिस को हमारी तलाश भी थी और शायद एक डाकू के मुकाबले में वो हमारे ज़्यादा बड़े दुश्मन थे। डाकुओं से तो उन्हें कुछ ना कुछ मिलता ही था। हम उन्हें जुल देकर निकल आए थे। त्रिवनी और दिलावर ने मिलकर हमारे खिलाफ महाज बना लिया था और उन्होंने अपनी दौलत से पुलिस की ताकत को भी खरीद रखा था। इतनी देर में वो भी अपनी आंखों पर बंधी हुई पट्टी उतार के
اور بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھول کے سڑک تک پہنچ گئے ہوں گے تو سخت طیش میں ہوں گے۔ انہوں نے نیچے سے اوپر تک پولیس کے محکمے کو ہلا دیا ہوگا اور اپنی ذاتی گنڈا فورس کو بھی سارے شہر میں پھیلا دیا ہوگا۔ میں ڈاکو محمد خان کی طرف سے بھی غافل نہیں تھا اور یہ بھی سوچ رہا تھا کہ پولیس نے سپنا ریسٹورنٹ میں داخل ہو کر رابعہ، نازو اور غالب کو دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ غالب مزاحمت نہیں کر سکتا تھا، وہ اپنا ریوالور بھی چھوڑ گیا تھا۔ رابعہ کے پاس ریوالور ہوگا مگر اسے موقع بھی نہیں ملے گا کہ ریوالور نکال سکے۔ اگر وہ ریوالور نکالنے میں کامیاب رہی تو ایک ریوالور سے کب تک سب کو بچائے رکھے گی اور کیسے بچائے گی؟ نازو بھی خالی ہاتھوں کی مدد سے کچھ دیر اپنا دفاع کر سکتی تھی مگر کسی ریسٹورنٹ میں پولیس سے مقابلہ کرنا بہت مشکل کام تھا۔ ان کے چاروں طرف میزیں، کرسیاں ہوں گی، لوگ ہوں گے اور فرار کا راستہ بھی مسدود ہوگا۔ انہیں یہ ڈر بھی ہوگا کہ فائرنگ کی زد میں بے گناہ لوگ نہ آ جائیں۔ بفرض محال وہ دروازے سے نکلنے میں کامیاب رہے تب بھی دروازے کا دونوں طرف سے پولیس کی گاڑیوں نے محاصرہ کر رکھا ہے۔ اب میرا باہر نکلنا بھی اتنا ہی ناممکن تھا جتنا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ڈاکو کا۔ میری وردی مجھے نہیں بچا سکتی تھی۔ تمام لوگوں نے یعنی سردار جی نے اس وردی کو مشکوک سمجھا تھا۔ پولیس والے تو فوراً تاڑ جاتے کہ نہ یہ وردی میری ہے اور نہ وردی کے اندر کوئی پولیس مین ہے۔ ڈاکو محمد خان کی پوزیشن بدتر تھی۔ وہ باہر نکل کے کیا کرتا جبکہ اس کے لیے فرار کے سب راستے مسدود تھے۔ ہمارے دائیں بائیں بہت کم فاصلے سے گاڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی کھڑی تھی اور آگے پیچھے لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو سڑک پر اور فٹ پاتھ پر رواں تھا۔ جب محمد خان نے خود کلامی کے انداز میں تیسری بار کہا آخر ان حرام زادوں کو یہاں کس نے بھیجا تو میرا ذہن فوراً پلٹ گیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے مخبری کی ہو، میں نے سوچا اور معاملہ فوراً میری سمجھ میں آ گیا۔ انہیں فوٹوگرافر سردار جی نے سپنا ریسٹورنٹ کا بتا دیا ہوگا۔ میں نے کہا خان صاحب تم نے اپنے ساتھ ہمیں بھی مروا دیا۔ میں نے؟ وہ کیسے؟ میں نے کہا جہاں تم نے اپنی گاڑی چھوڑی تھی وہاں ایک سکھ فوٹوگرافر کی دکان تھی، وہ میں نے نہیں دیکھی مگر میرا اس سے جھگڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کی دکان سے فون کیا تھا اور میرا خیال ہے وہ میری گفتگو بہت غور سے سن رہا تھا۔ میں نے کہا تم نے کس سے فون کیا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ ہم سپنا ریسٹورنٹ پہنچتے ہیں، تم بھی پہنچ جاؤ۔ وہ کچھ خبتی تھا، کہنے لگا کسے بلا رہے ہو سپنا ریسٹورنٹ میں؟ میرا جواب اسے پسند نہیں آیا اور جھگڑا ہو گیا۔ تم نے کسی لڑکی کو فون کیا تھا؟ میں نے 2 لڑکیوں کو فون کیا تھا، وہ اندر ہوں گی اور اب آتی ہی ہوں گی۔ میں نے کہا سکھ نے مجھے تو خیر دیکھا ہی تھا، غالباً اس نے تمہیں بھی اپنی گاڑی سے اتر کے ہماری گاڑی میں بیٹھتے دیکھ لیا، وہ گاڑی تو وہیں کھڑی ہوگی۔ پولیس نے گاڑی کو قبضے میں لینے کے بعد ادھر ادھر کے لوگوں سے پوچھا ہوگا تو اس خبیث سکھ نے بتا دیا ہوگا کہ جو شخص اس گاڑی میں سے اترا تھا وہ ایک کارٹون ٹائپ پولیس مین کی گاڑی میں بیٹھ کے چلا گیا تھا۔ کیا اس نے تمہاری گاڑی کا نمبر نہیں دیکھا تھا؟ اگر دیکھا ہوتا تو پولیس اب تک ہمیں باہر نکال چکی ہوتی۔ شاید اس کی نظر کمزور ہوگی کہ وہ نمبر نوٹ نہیں کر سکا۔ میں نے ایک امکان ظاہر کیا، پھر اب ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ میں نے کہا اس گاڑی کے اندر تو کوئی خطرہ نہیں، ہاں گاڑی سے نکلے تو ہم دونوں پکڑ لیے جائیں گے۔ میں نے کہا تم عجیب بے وقوف آدمی ہو، گاڑی لے کر نکل کیوں نہیں جاتے یہاں سے؟ خونی خان نے کہا۔ میں نے کہا تم مجھ سے بڑے بے وقوف ہو، چابی کہاں ہے گاڑی میں؟ خیریت اسی میں ہے کہ خاموش بیٹھے رہو، تم سے زیادہ مجھے اپنے ساتھیوں کی فکر ہے جو اندر گئے ہوئے ہیں۔ اب وہ لڑکی واپس آئے گی جو گاڑی چلا رہی تھی تو ہم جائیں گے یہاں سے۔ تم نے تو اسے کہا تھا کہ ٹیکسی میں آنا۔ اچھی بات یہ ہے کہ وہ بے وقوف نہیں ہے، جب وہ دیکھے گی کہ چابی اس کے پاس ہے تو ادھر ضرور آئے گی اور وہی گاڑی نکال لے گی، وہ اسی پولیس کی وردی میں ہوگی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ دوسری اچھی بات ہے کہ وہ لباس بدل کے آئے گی، جب وہ کار نکالے گی تو کسی کو بھی شک نہیں ہوگا، اور اگر اس سے پہلے وہ پکڑی گئی، آسمانی بجلی کو بلا کون پکڑ سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ اس کا اصل نام ہے۔ میں نے کہا آسمانی بجلی کا اصلی نقلی نام کیا؟ بس ایک ہی نام ہے۔ آخر ابھی تک پولیس اندر کیوں نہیں گئی؟ ان کے پاس وارنٹ نہیں ہوں گے، وہ میں باہر نکلتے ہی گرفتار کرنا چاہتے ہیں شاید۔ میں نے کہا یہ تیسری اچھی بات ہے، اگر یہ لوگ اسی طرح یہاں کھڑے رہے تو سمجھو ہم بچ گئے۔ لیکن اسی وقت ایک جیپ دونوں پولیس کی گاڑیوں کے درمیان اور ریسٹورنٹ کے دروازے کے سامنے آ رکی، اور اس میں سے ایک پولیس افسر اترا جسے میں نے شولڈر دیکھ کے ایس پی تسلیم کر لیا۔ اس کے ساتھ اترنے والا دوسرا شخص سوٹ میں تھا اور چونکہ خود ایس پی صاحب اس کے سامنے بادب باملاحظہ ہوشیار کھڑے تھے، اس لیے میرا قیاس کہتا تھا کہ وہ ایس ڈی ایم یا کمشنر قسم کا انتظامی افسر ہوگا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ریسٹورنٹ کی طرف بڑھے تو میں نروس ہونے لگا۔
اب پولیس کے لیے معاملہ اختیار کا نہیں رہا تھا، با اختیار افسران خود ان کی مشکل آسان کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ انہیں کوئی اندر جانے سے اور پھر پولیس کے ذریعے گرفتار کرنے سے روک نہیں سکتا تھا۔ وہ حکم دے سکتے تھے کہ تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور اندر موجود سب افراد اندر ہی رہیں۔ یہ بہت خطرناک صورتحال بن سکتی تھی اور میں خاموش تماشائی بن کے اپنے ساتھیوں کی گرفتاری کا منظر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ڈاکو محمد خان کی مجھے زیادہ فکر نہیں تھی۔ اگر وہ بھاگ بھی جاتا تو مجھے پرواہ نہ ہوتی، مگر اس کی وجہ سے میں گاڑی کے اندر چھپ کر ہرگز نہ بیٹھتا۔ میں باہر نکل کے پولیس سے ان کے ہتھیار چھینتا اور اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے مجھے وہاں موجود ساری پولیس فورس کا مقابلہ کرنا پڑتا تو میں دریغ نہ کرتا، لیکن خدا نے مجھے آزمائش سے محفوظ رکھا۔ اس سے پہلے کہ ایس پی اور اس کا افسر اعلیٰ ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے، سب سے پہلے رابعہ باہر آئی۔ اس نے بڑے اہتمام کے ساتھ گلابی ساڑی باندھ رکھی تھی جس پر گہرے سرخ دائرے سے تھے اور دھوپ کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں میچ کرتا ہوا ہینڈ بیگ تھا اور غالباً اس نے اپنے بال اسی ہوٹل کے ہیئر ڈریسر سے سیٹ کروائے تھے جہاں وہ مقیم تھی۔ اس کے بالوں کا یہ انداز بھی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے حسن اور تمکنت کے ساتھ اس انداز آرائش نے رابعہ کی شخصیت کو بے حد باروب اور متاثر کن بنا دیا تھا۔ ایس پی اور اس کا ساتھی از خود احتراماً ایک طرف ہو گئے۔ رابعہ کے پیچھے گل آئی تو اس کی شان بھی نرالی تھی۔ وہ سر سے پیر تک سفید اجلے لباس میں تھی۔ اس کی جارجٹ کی ساڑی، جوتے، ہینڈ بیگ اور جیولری سب سفید تھے۔ صرف اس کے بال کالے تھے جن کو اس نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے دونوں شانوں پر پھیلا دیا تھا۔ نازو نے اجلت میں لباس تبدیل کیا تھا مگر پھر بھی خاصا سلیقہ برتا تھا۔ بدوجہ پولیس کی وردی شاید اس نے ٹوائلٹ روم ہی میں چھوڑ دی تھی۔ اب وہ سیاہ بلوز اور ساری میں تھی اور اس نے بھی سیاہ فریم کا دھوپ کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ اس سیاہی کے ساتھ اس کے اپنے گورے رنگ کی چمک دمک زیادہ خیرہ کن لگتی تھی۔ دروازے سے اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے والے ان معزز خواتین کے لیے دروازہ تھامے کھڑے رہے اور میں سانس روکے یہ منظر دیکھتا رہا۔ مجھے اب غالب کا انتظار تھا۔ غالب اوپر تلے 4 ڈبے اٹھائے نمودار ہوا تو کسی نے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ ہر نظر ان 3 خواتین پر تھی جو اپنے حسن و جمال اور انداز سے پردہ سمیع کی اداکارہ لگتی تھی، مگر ان کو نہ پہلے کسی نے دیکھا تھا اور نہ ان کی صورتیں کسی بھی مشہور فلم سٹار سے ملتی تھی۔ چنانچہ دیکھنے والے محض روب حسن میں مبہوت کھڑے ہوئے تھے۔ ایسے میں غالب کی طرف کون دیکھتا جو ویسے بھی ان کا یا ہوٹل کا ملازم نظر آتا تھا۔ ریسٹورنٹ کے سامنے ایک ہی ساتھ 3 ٹیکسیاں کھڑی ہوئی تھی۔ رابعہ کے ساتھ غالب ایک ٹیکسی کی طرف بڑھ گیا۔ نازو نے خاص انداز سے ہینڈ بیگ جھلاتے ہوئے سیدھا اس کار کا رخ کیا تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ اگر نازو بھی ٹیکسی میں بیٹھ کے چلی جاتی تو میں کیا کرتا، لیکن اسے احساس تھا کہ وہ غیر ارادی طور پر گاڑی کی چابیاں اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس کی غلطی ہمارے حق میں نیکی بن گئی تھی۔ وہ شاید مجھے چابی دینا چاہتی تھی مگر میں نے گاڑی کا شیشہ تھوڑا سا نیچے کر کے اسے کہا جلدی سے گاڑی نکالو یہاں سے، اور پھر شیشہ بند کر دیا۔ نازو بے وقوف نہیں تھی، اسے کچھ سمجھانے کی ضرورت پیش آتی۔ باہر آتی اس نے پولیس کی گاڑیاں دیکھی ہوں گی اور ایک ایس پی کو ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے دیکھا ہوگا تو وہ فوراً سمجھ گئی ہوگی کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے اور گاڑی کو سٹارٹ کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ جب وہ گاڑی کو ریورس کرنے کے بعد پھر سیدھا کر رہی تھی تو میں نے ایس پی کو ریسٹورنٹ کے دروازے سے باہر آتے اور پولیس کو طلب کرتے دیکھا۔ میری نظر نے ایک ٹیکسی کو بھی حرکت میں آتے دیکھا۔ اس کے ونڈ اسکرین کے پیچھے مجھے ڈرائیور کے ساتھ دوسرا چہرہ غالب کا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے شاید اندازہ کر لیا تھا یا اسے احساس تھا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے ڈاکو محمد خان پر بھی نظر رکھے ہوئے تھا۔ غالب نے ایک انگوٹھا بلند کر کے مجھے سب ٹھیک ہے کا سگنل دیا۔ آج تو خدا نے بال بال بچا لیا تمہیں، میں نے خان سے کہا۔ کونی خان بھی اب قدرے پرسکون نظر آ رہا تھا۔ خدا نے تو تمہیں بھی بچا لیا میرے ساتھ، مگر تمہیں شکر گزار ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ تم نے تو مجھے بھی اپنے ساتھ مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اپنا پتہ چھوڑ آئے تھے اس سکھ کے پاس کہ کوئی ملاقاتی آئے تو وہاں بھیج دینا۔ میں نے نازو سے کہا بی بی جلد از جلد اس علاقے سے نکل جاؤ، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ نازو نے نگاہ سڑک پر رکھتے ہوئے کہا اتنا تو بتا سکتے ہو تم کہ اب میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے کہا کیا غالب نے کچھ نہیں کہا؟ زبان سے یا نظروں سے؟ بہت غلط بات ہے، خیر میں اس کی طرف سے مناسب ڈائیلاگ عرض کرتا ہوں۔ نازو ہنس پڑی۔ چلو چھوڑو، رابعہ کیسی لگی؟ یہ الفاظ میں کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں داد میں دے سکتا ہوں اس کی ذہانت کی۔ اس نے اپنا انداز خوب بدلا، میں نے بھی دل کی آنکھ سے پہچانا۔ اب چلنا کہاں ہے؟
محسن کی حالت ٹھیک نہیں لگتی۔ غالب نے تو وہیں کھڑے کھڑے کافی کا ایک کپ پی لیا تھا جتنی دیر میں اس کے آرڈر کی تعمیل ہوئی۔ اب ایسا کرو کہ گاڑی کہیں روک لو، یہ الٹے ہاتھ پر ایک میدان سا نظر آ رہا ہے، نازو نے کہا۔ میں نے بائیں ہاتھ پر ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ پھیلا ہوا سیمنٹ کا بنا ہوا مگر ٹوٹا پھوٹا پلیٹ فارم سا دیکھا۔ یہ شاید پہلے مال گاڑی سے سامان اتارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہوگا۔ بہت سی تجارتی اور صنعتی ادارے ریلوے سے یہ سہولت حاصل کر لیتے ہیں کہ ایک لائن ان کے لیے مخصوص کر دی جائے جہاں ان کا سامان انہی کی نگرانی میں اتارا جا سکے۔ اب نہ جانے کیوں یہ جگہ ویران پڑی ہوئی تھی۔ آثار بتاتے تھے کہ مدت سے اس طرف کوئی ٹرین نہیں آئی۔ ریلوے لائن کے درمیان اور اوپر بھی خودرو گھاس اگی ہوئی تھی۔ شاید وہ کمپنی جو اس جگہ ریلوے سے مال لیتی تھی اب بند ہو چکی تھی، یا انہوں نے اس سے بہتر انتظامات کر لیے تھے۔ اس وقت ان اسباب پر غور کرنے کی نہ ضرورت تھی اور نہ فرصت۔ مجھے یہ جگہ ہر لحاظ سے مناسب لگی۔ ریلوے لائن اور پلیٹ فارم جیسے میدان پر ابھی تک کسی نے ناجائز قبضہ نہیں کیا تھا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا تھا کہ یہ جگہ لاوارث بہرحال نہیں تھی۔ نازو نے گاڑی روکی تو میں نے نیچے اتر کے چاروں طرف نگاہ ڈالی، لیکن مجھے کوئی چوکی دار بھی دکھائی نہ دیا۔ ہمارے پیچھے آنے والی ٹیکسی میرے قریب آ کے رکی۔ اس کے ایک دروازے سے گل برآمد ہوئی۔ میری طرف دیکھے بغیر وہ اس گاڑی کی طرف لپکی جس میں محسن خاموش لیٹا ہوا تھا یا بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ رابعہ نے نیچے اتر کر ایک نظر مجھے دیکھا، ایک دل نواز شرمیلی مسکراہٹ عطا کی۔ اس کے انداز حسن کی نئی جلوہ سامانی نے مجھے مبہوت کر دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں وہ سب بھول گیا جو ایک لمحہ پہلے میرے ذہن میں تھا۔ پھر غالب کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کیا ٹیکسی چھوڑ دوں؟ غالب نے کہا۔ رابعہ نے کہا میں ذرا محسن کو دیکھ لوں۔ میں نے کہا ہاں اب بھی اجازت ہے، اور پھر غالب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تھوڑی سی ہمت اور کر دو دوست، اسی ٹیکسی میں جاؤ اور کہیں سے چائے لے آؤ، اور کافی ملے تو وہ بھی لے آنا۔ چائے کے لیے تھرماس خرید لینا۔ غالب نے کہا اس میں ایک سوٹ کیس ہے۔ میں نے کہا وہ میں اتار لیتا ہوں، مجھے معلوم ہے تمہاری تھکن اور کمزوری کے علاوہ بھوک پیاس سے کیا حالت ہو رہی ہے، تھوڑی سی قوت ارادی ابھی باقی ہے۔ غالب نے کہا اور پھر ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ دیر مت کرنا اور زیادہ دور مت جانا، میں نے کہا، اور غالب نے سر ہلایا۔ ٹیکسی ڈرائیور جو بالکل بے نیاز بیٹھا ہوا تھا گاڑی کو اس احاطہ نما میدان سے نکال کر لے گیا۔ اس کے تین طرف نیم شکستہ دیواریں باقی تھی، چنانچہ چوتھی سمت کو دروازہ فرض کیا جا سکتا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ڈاکو محمد خان عرف خونی خان بھی کار سے باہر کھڑا ہوا میری طرف دیکھ رہا تھا، اور بے حد فرض شناس اور مستعد نازو بظاہر ایک انداز محبوبی کے ساتھ کار کے بونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، مگر در حقیقت وہ خان صاحب کی نگرانی کر رہی تھی، اور اس نے ریوالور کو بڑی مہارت کے ساتھ چھپا بھی رکھا تھا۔ محمد خان اب بھاگنے کے موڈ میں نظر نہیں آتا تھا۔ کیا گاڑی میں بیٹھے بیٹھے تھک گئے تھے؟ میں نے کہا۔ گاڑی میں میرے لیے جگہ نہیں رہی تھی، اس نے کہا، اور میں نے دیکھا تو مجھے اس کی بات پر یقین آیا۔ پہلے جس سیٹ پر وہ محسن کے ساتھ اکیلا تھا اس پر اب محسن کے ساتھ رابعہ اور گل براجمان تھی۔ گل نے محسن کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا تھا اور بڑی محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے دکھ ہوا۔ آنسو رابعہ کی آنکھوں میں بھی تھے اور ایک ہی جذبے کی غمازی کرتے تھے۔ یہ جذبہ تھا درد مشترک کا اور غم گساری کے خلوص کا اور رفاقت کا۔ محبت ہم سب بھی محسن سے کرتے تھے مگر گل اسے چاہنے لگی تھی، اور ابھی تک اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ محسن کی چاہت کے جملے حقوق شیلا کے نام پر محفوظ ہو چکے ہیں۔ میں نے کھڑکی میں سر ڈال کے کہا آپ لوگ تو سچ مچ رو رہی ہیں۔ گل نے مجھے پلٹ کے زخم خوردہ نظروں سے دیکھا۔ یہ دیکھے نا سکندر بھائی کیا حالت ہو گئی ہے ان کی۔ میں نے کہا بہت سختی جی لیا اس نے۔ رابعہ نے کہا تم نے واقعی کمال کر دیا۔ میں نے کہا توفیق اللہ دیتا ہے، حوصلہ تم دیتی ہو، جو ناممکن نظر آتا ہے وہ بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ گل نے کہا سکندر بھائی یہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ میں نے کہا اگر تم چاہو گی تو ضرور ٹھیک ہو جائے گا، یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس کا دماغ خراب ہو جائے میری طرح۔ دماغ کیوں خراب ہو رہا ہے آپ کا؟ رابعہ نے کہا تمہارا یہ روپ دیکھ کر چشمے بدور۔ اس سے پہلے کہ رابعہ کچھ کہتی ایک شخص ڈنڈا لیے دوڑتا ہوا آیا۔ اوئے کون ہے تم؟ کیا کرتا ہے ادھر؟ میں نے کہا ابھی تو کچھ نہیں کیا لیکن اب کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ کیا خیال ہے یہاں کوٹھی بنائی جائے اپنی یا فیکٹری؟ چلو چلو ادھر سے روانہ ہو جاؤ، یہ تمہارے باپ کا جگہ نہیں ہے۔ اس نے چلا کے کہا یہ تریونی صاحب کی جگہ ہے، وہ تمہارا مزار شریف بنا دے گا ادھر۔ یہ تریونی صاحب کی جگہ ہے؟ میں نے حیران ہو کے کہا وہ تو دولت مند آدمی ہے، یہاں کھلے آسمان کے نیچے کیوں پڑے رہتے ہیں؟ محمد خان نے پیچھے سے اس کی گردن پکڑ کے کہا
تم تریونی سے جا کے کہو کہ ہم یہ جگہ خریدنا چاہتے ہیں ابھی اور اسی وقت۔ چوکیدار کا رنگ اٹھ گیا۔ تم ڈاکو ہے؟ ڈاکو خونی خان؟ وہ اکلاتے ہوئے بولا۔ خونی خان نے کہا، جب یہ بات جانتے ہو تو پھر جان بچا کے بھاگ کیوں نہیں جاتے؟ مرنا چاہتے ہو تو بتا دو۔ چوکیدار کی گھی بند گئی۔ آپ میرے کو معاف کر دو، ابھی ہم کیا کریں؟ تریونی صاحب کا جہاز اترتا ہے ادھر، اگر وہ دیکھے گا تم کو ادھر تو ہمارا نوکری خلاص کر دے گا۔ میں نے کہا، اس کا ہیلی کاپٹر یہاں اترتا ہے؟ چوکیدار نے اقرار میں سر ہلایا۔ آپ مہربانی کرو صاحب۔ میں نے کہا، کیا وہ آنے والا ہے؟ ہم کیا بولے صاحب، وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، آپ اپنا گاڑی ادھر سے ہٹا لو۔ میں نے کہا، ہم یہاں زیادہ دیر قیام نہیں کریں گے، تم فکر مت کرو، اگر اس کا ہیلی کاپٹر نظر آیا تو ہم فوراً جگہ خالی کر دیں گے، تمہاری نوکری نہیں جائے گی۔ وہ کچھ مطمئن ہوا، کچھ نہیں ہوا، مگر ہم سے کچھ دور جا کے چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ غریب آدمی ہے، میں نے خونی خان سے کہا، لیکن اس نے مجھے پہچان لیا ہے۔ خونی خان نے کہا۔ میں نے کہا، تریونی کا نام سنا ہے کبھی؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ ممبئی میں اس کو کون نہیں جانتا؟ میں نے کہا، ہم نہیں جانتے تھے، لیکن اب تو اس نے بھی ہمیں جان لیا ہے۔ آج کی تاریخ یاد رکھنا، اور کبھی موقع ملے تو اس سے پوچھنا کہ وہ کل رات راک آئی لینڈ پر کیا لینے گیا تھا، تم خود ہی بتا دو۔ وہ ایک فوج کے ساتھ رنگ محل پر حملہ آور ہوا تھا، کیونکہ ہم وہاں اپنے 2 ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے جا پہنچے تھے۔ ان میں سے ایک یہ ہے اور دوسرا پیچھے ٹیکسی میں آیا تھا۔ ڈاکو محمد خان نے محسن کی طرف دیکھ کے سر ہلایا۔ ان کو تریونی نے کیوں قید کر رکھا تھا؟ یہ بہت لمبی کہانی ہے، جس سے شاید تمہیں دلچسپی بھی نہ ہو۔ تریونی کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا جو تریونی کا بھی باپ ہے۔ وہ ہیلی کاپٹر میں بدماشوں کی ایک فوج لے کر آئے تھے، اور اب ان میں سے نصف کی لاشیں تو وہیں پڑی ہوئی ہیں، اور جو باقی بچے تھے وہ اسی جزیرے پر مقید ہیں، تریونی اور دلاور۔ یہ دلاور کون ہے ایک شخص جسے شیطان نے اپنا جانشین نامزد کیا ہوگا۔ میں نے کہا، ان دونوں کو ہم انہی کے ہیلی کاپٹر میں اغوا کر کے لے گئے تھے اور انہیں جنگل میں بھٹکتا چھوڑ کے بھاگ آئے تھے۔ پولیس نے ہمیں ہر طرف سے محصور کر لیا تھا، مگر انہیں محاصرہ ختم کرنا پڑا، ورنہ ہم تریونی کو مار دیتے۔ ہم نے دھمکی دی تھی، اس لڑکی نے یہ گاڑی چھینی تھی جس میں تم اس وقت موجود ہو، ہم نے تمہیں پناہ دی۔ اگر ہم نہ چاہتے تو گولی مار کے تمہاری لاش کو چلتی گاڑی سے باہر پھینک دیتے، یا ویسے ہی تمہیں دھکا دے کر سڑک پر گرا دیتے۔ ہم نے ابھی تک تمہیں پولیس سے بھی بچایا ہے، نہ ہمیں انعام کا لالچ تھا اور نہ پولیس کا خوف۔ اب صورتحال یہ ہے کہ تمہیں صرف پولیس تلاش کر رہی ہے، مگر ہمیں پولیس کے علاوہ تریونی کے شکاری کتے بھی ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے۔ اگر یہ سب سچ ہے تو پھر ہم سب مصیبت کے ساتھی ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، تم ہمارے لیے کیا کر سکتے ہو؟ اگر تم مجھے حفاظت کے ساتھ میرے ساتھیوں تک پہنچا دو تو میں تمہارا ہر مسئلہ حل کر سکتا ہوں، ڈاکو محمد خان نے کہا۔ یہ بات تم نے پہلے بھی کہی تھی، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے یہ ساتھی اب ہیں کہاں؟ اپنے ٹھکانے پر؟ کیا پولیس کو ان کے ٹھکانے کا علم نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہم اپنے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں، پولیس کو علم نہ ہو تب بھی احتیاط تو کرنی پڑتی ہے۔ 11 مہینے پہلے میں پکڑا گیا تھا، میرے 2 ساتھی مارے گئے تھے، باقی ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ اب وہ پھر اکٹھے ہو گئے ہیں، انہوں نے منصوبہ بندی کی اور مجھے چھڑانے میں کامیاب رہے۔ میں اسے گاڑی کے پیچھے لے گیا، ڈیکی کھول کے میں نے وہ سوٹ کیس نکالا جس میں تقریباً 9 لاکھ روپے کی رقم تھی۔ یہ دیکھو، وہ رقم جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ میں نے اسے سوٹ کیس کھول کر دکھانے کے بعد کہا۔ وہ حیرانی سے نوٹوں کے انبار کو دیکھتا رہا۔ میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ آخر تم لوگ کون ہو، کیا کرتے ہو؟ میں نے سوٹ کیس واپس ڈیکی میں رکھ دیا۔ اگر میں تمہیں وہ سب بتا دوں جو ہم کر چکے ہیں یا کر سکتے ہیں تو سن کر ہی تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ بس یہ سمجھ لو کہ یہاں بمبئی میں جتنے بھی دادا اور پردادا بنے پھرتے ہیں نا، وہ سب بچے ہیں ہمارے سامنے۔ اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تم ان سے بھی بڑے بدماش ہو؟ نہیں، ہم بدماش نہیں ہیں، ذاتی مفاد کے لیے چوری ڈکیتی اور قتل کچھ نہیں کرتے، ہم بڑے کام کرتے ہیں۔ اور بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ بولا۔ میں نے کہا، بڑے کام ہے کسی جلسے میں قتل عام کر دینا، مشین گن سے 150 لاشیں گرا دینا، 10 بم پھینک کر یا بارودی سرنگ لگا کے کسی جگہ کو اڑا دینا، حکومت کے کسی مخالف کو ٹھکانے لگانا یا حکومت کا تختہ الٹنا۔ تم نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ تربیت یافتہ دہشت گرد ہوتے ہیں، ہم تجربہ کار دہشت گرد ہیں۔ اس نے مجھے غور سے دیکھ کر کہا، میں نہیں مانتا، تم صورت سے شریف اور تعلیم یافتہ نظر آتے ہو۔ میں نے کہا، یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ خیر، اب باقی باتیں پھر کریں گے، ہمارا دوست واپس آ گیا ہے، پہلے کچھ کھا پی لیں، ہماری بھی حالت غیر ہو رہی ہے بھوک سے۔ تم بہت پراسرار لوگ ہو، اس نے کہا۔
یہ لڑکی کیا لگتی ہے تمہاری؟ میں نے کہا کچھ نہیں، ہم سب ایک دوسرے کے کچھ نہیں لگتے اور سب کچھ ہیں، سب سے تعارف یہاں نہیں ہو سکتا۔ کیا خیال ہے اب چلیں تمہارے ساتھ؟ مجھے چھوڑ کے تم کہاں جاؤ گے؟ محمد خان نے کہا۔ چھوڑ کے کیوں؟ اب تو معاملہ الٹا ہے، یعنی تم کمبل کو نہیں چھوڑ سکتے، جہاں تم وہاں ہم۔ میں نے کہا میرا خیال ہے تم ایسی غلطی نہیں کرو گے، میں جانتے بوجھتے یہ غلطی کر رہا ہوں، مجھے معلوم تھا کہ تم بھی اسے غلطی کہو گے۔ میں نے کہا تمہارے ساتھ ایک نہیں 3 لڑکیاں ہیں اور بے حد خوبصورت اور شریف، اور تقریباً 10 لاکھ روپے نقد ہیں۔ میں نے کہا کیا تم ہمارے جان و مال اور ہماری عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ مجھے ڈر ہے کہ تمہاری وجہ سے کہیں ہم پکڑے نہ جائیں، کہیں کوئی مخبری نہ کر دے۔ ہمارا کیا ہے، ہمارے تو دن رات پولیس مقابلے چلتے ہیں، ہر جگہ ہر وقت جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں، موقع ملے تو بھاگ بھی جاتے ہیں، اور نہ مرنے سے گھبراتے ہیں نہ مارنے سے۔ میں نے کہا پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہی انداز ہماری زندگی کا بھی ہے، لیکن ابھی ہمیں 2-4 دن روپوشی کا مسئلہ درپیش ہے۔ اپنی حفاظت ہم خود کر سکتے ہیں، بلکہ تمہاری حفاظت بھی کر سکتے ہیں ضرورت پڑنے پر۔ میں نے کہا کیا خیال ہے اب چلیں؟